अस्सलाम वालेकुम जी। माजिद निज़ामी साहब जी जो है, मैं इन्हें मजीद निज़ामी पढ़ता रहा हूँ लेकिन स्पेलिंग माजिद निज़ामी की है। माजिद निज़ामी साहब पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्टों में शुमार होते हैं, जंग जियो ग्रुप से वाबस्ता हैं और डिफेंस के ऊपर और जो है इसके ऊपर बड़ी इनकी नज़र होती है। और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में होने वाले वाक़यात इंटरनेशनल ही कनेक्टिविटी के साथ होते हैं, उससे वो ख़ास तौर पे नज़र रखते हैं, उसकी उनके पास हिस्ट्री होती है। आज उनका एक ट्वीट नज़र से गुजरा है, तो क्योंकि लाहौर में कल एक वाक़या हुआ है, इंडियन मीडिया के अंदर बड़ा सेलिब्रेट किया गया है उसको, वो है। और फिर कुछ अहबाब ने कुछ और भी भिजवाया है उसकी वजूहात के हवाले से। तो मैं अगरचे एग्री नहीं करता उससे, लेकिन फिर मैं उसको कर दूंगा, और मैं क्यों एग्री नहीं करता वो मैं आप सबको अर्ज कर दूंगा। तो परमजीत सिंह पंजवार या मलक सरदार सिंह, ये दो नाम थे उनके। लाहौर में मारा जाने वाला कौन, आगे सवालिया निशान। भारतीय मीडिया का दावा है कि हफ्ता को जौहर टाउन लाहौर में कत्ल होने वाला परमजीत सिंह पंजवार है, जो भारतीय पंजाब की खालिस्तान तहरीक का एक अहम कमांडर था। ये दावा भी किया जा रहा है कि फायरिंग के तबादले में एक हमलावर भी जख्मी हुआ, लेकिन नेटवर्क तक पहुंचने के लिए इसकी तस्दीक नहीं की जा रही। परमजीत सिंह पंजवार के पाकिस्तान से मुबैना तल्लुक और लाहौर में रहाइश का पहला सबूत अमेरिका में सामने आया। 2001 में अमेरिकी FBI ने खालिद अवान नामी कनेडियन पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया, जिस पर इल्ज़ाम था कि 9/11 का एक हाईजैकर इसके अपार्टमेंट के आसपास देखा गया। वो इल्ज़ाम साबित ना हुआ। FBI की तहकीकात में क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड सामने आया। यहाँ से मामला आगे चला। FBI ने इल्ज़ाम लगाया कि खालिद अवान लाहौर में सिख रहनुमा परमजीत पंजवार से राब्ते में था और इसको डॉलर भिजवाता था। अच्छा, ये जो डॉलर है ना, ये बड़े हुंडी वगैरह का काम जो है ये लोग करते हैं, मेरा मतलब है ख़ास तौर पे इस तरह के लोग जिनकी मल्टीनेशनल डायमेंशंस होती हैं। जैसे लाहौर के अंदर ये हुंडी का काम ज़्यादातर हमारे अफ़गान भाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, वो अफ़गानों की कनेक्टिविटी दुबई में भी होगी, काबुल में भी होगी, पेशावर में भी होगी, ठीक है। तो वो इसलिए उनके लिए ज़्यादा आसान होगा करना। तो खैर FBI ने इनके अबाई अच्छा, इस इल्ज़ाम में अब मैं दोबारा पढ़ने लगा हूँ। इस इल्ज़ाम में खालिद अवान को 14 साल कैद सुनाई गई। खालिद अवान के ज़राए इसकी तरदीद करते हैं। खालिद अवान के करीबी ज़राए, ये करीबी अहबाब इस बात की तरदीद करते हैं। इनका दावा था कि खालिद अवान को FBI ने इनके आबाई इलाके खुशाब में मौजूद एटमी असासों की जासूसी के लिए इस्तेमाल करना चाहा और इनकार करने पर इल्ज़ामात लगा दिए। रिहाई के बाद खालिद अवान कनाडा में ही मुकीम हैं और कुछ अर्सा कबल एक इंटरव्यू में उन्होंने तस्लीम किया कि मेरे करीबी रिश्तेदारों का ताल्लुक या दोस्ती परमजीत सिंह पंजवार से थी, लेकिन डॉलर्स उन्होंने एक शादी के तोहफे के तौर पर भेजे थे। खालिद अवान ने यह भी दावा किया कि ISI से परमजीत सिंह के करीबी ताल्लुकात हैं। भारतीय ज़राए के मुताबिक खालिद अवान को इनकी मुबैना खिदमात की वजह से खामोश मुजाहिद भी कहा जाता था। मलक सरदार सिंह या परमजीत सिंह पंजवार के कत्ल के बाद भी कहा जाता है कि मुबैना तौर पर पाकिस्तान में मौजूद 3 से 5 सिख रहनुमा अब भी एक हमसाया मुल्क की हिट लिस्ट पर है। लाहौर के अंदर कौन से पाए जाते हैं, सिख हजरात पाए जाते हैं? तो अगर आपको याद हो, मेरा ख्याल 82 या 84 की बात है, भारत में एक तैयारा अगवा हुआ था। वो तैयारा लाहौर में आया था और यहाँ पे जो थे वो उन पर काबू पा लिया गया था। वो खालिस्तान मूवमेंट उस वक्त पीक पे चल रही थी। को काबू पा के तो गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उनको पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सज़ा हुई और जब उनकी अपील लगी हाई कोर्ट के अंदर, तो मैं उस वक्त हाई कोर्ट रिपोर्टिंग किया करता था। वो बड़ी इंटरेस्टिंग अपील थी। उसके अंदर कहा गया कि जनाब हमारे जो पासपोर्ट्स हैं
اور وہ جموں اینڈ کشمیر کے ہیں، جو بھارتی مقبوضہ کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں وہاں کے ہیں، ایڈریس بھی وہاں کے ہیں۔ اور پاکستان چونکہ جموں اینڈ کشمیر کو اپنا حصہ تصور کرتا ہے تو ہم تو پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں جو ہے وہ جو ہے اس کے اندر ریلیف دیا جائے۔ ہم نے تو اس مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے سارا کچھ کیا۔ تو خیر وہ ان کی اپیل جو تھی وہ یہ اپیل ان کی اس وقت آئی جب ان کی قید کی سزا پوری ہو چکی تھی اور سرکار ان کو رہا کر کے بھارت کے حوالے کرنے کے اوپر غور کر رہی تھی۔ تو جب وہ غور کر رہی تھی تو انہوں نے یہ اپیل فائل کر دی، جس بنیاد کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو برقرار رکھا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو پاکستان میں رہنے دیا جائے۔ اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ یہ سکھ رہنما بن گئے اور ان کے بڑے رابطے ہوتے ہیں، اور ان کے بعد یہ چونکہ یہ ہمارے محلے میں رہتے ہیں تو بڑی بڑی گاڑیوں کے اوپر یہ لوگ موو کرتے ہیں۔ پھر ان کے کپڑے کے بزنس بھی ہیں، یہ جو ہے مین بولیوارڈ کے اوپر وہ کون سے پلازا ہے سینما کی جگہ پہ، میرا دفتر بھی وہاں پہ رکھا ہے، تو اپنے دفتر کی بلڈنگ کا نام ہی بھول گیا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ میں نے دیکھا ہے ان کو کاروبار کرتے ہوئے، اور بڑا اچھا کاروبار تھا ان کا۔ اچھا، یہ ٹویٹ جو ہے یہ انہوں نے اپنی کوٹ ٹویٹ کر کے کیا ہے، اور جو کوٹ کیا ہے انہوں نے وہ ایک ان کی پرانی ٹویٹ ہے جس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ لشکر طیبہ کے حافظ سعید کے گھر کے باہر دھماکہ، کندھار ہائی جیکنگ میں جیش محمد کے مبینہ ہائی جیکر ابراہیم مصری کو کراچی میں قتل کیا جانا، اور حزب المجاہدین کے کمانڈر امتیاز عالم کی اسلام آباد میں ٹارگٹ کلنگ، فل سٹاپ۔ کیا ہندی فلموں کی طرح گھس کر مارنے کی باتیں حقیقت کا روپ دھار چکی ہیں؟ ریاست کمزور ہے یا لا تعلق؟ سوالیہ نشان لگا کے انہوں نے اپنا وہ والا ٹویٹ جو ہے یہاں پہ چھوڑ دیا ہے۔ اور آگے جو ہے اس کے بعد اسلام آباد میں جو حزب المجاہدین سابق حزب المجاہدین جو ہے اس کے کمانڈر بشیر احمد عرف امتیاز عالم عرف حاجی کو پیر کی شام فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ وہ نماز کے بعد گھر واپس آ رہے تھے، 2 موٹر سائیکل سواروں نے روکا اور تصدیق کی کہ آپ امتیاز عالم ہیں، بعد ازاں پر فائرنگ کر دی گئی۔ آگے انہوں نے یہ بتایا ہے 1 مارچ کو کراچی، دوسری خبر بھی انہوں نے دے دی ہے، 1 مارچ کو کراچی میں قتل ہونے والا زاہد کون تھا؟ کیا وہ فرنیچر شو روم کا مالک اور تاجر تھا؟ کیا یہ الزام درست ہے کہ وہ 1999 میں ہونے والی بھارتی جہاز کی ہائی جیکنگ میں ملوث ہائی جیکر تھا؟ کیا اس کا نام عبدالزاہد تھا یا ابراہیم ظہور؟ کیا اس کا کسی کالعدم تنظیم سے کوئی تعلق تھا یا نہیں؟ یہ سوالات انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، کیونکہ اختر کالونی کی ایک خبر نیچے لگی ہوئی ہے، بائک پر سوار ملزمان کی فائرنگ سے 1 شخص ہلاک۔ اور اختر کالونی میں موٹر سائیکل سوار ملزمان کی فائرنگ سے 1 شخص جہاں بھاگ ہو گیا۔ اختر کالونی سیکٹر 1 گلی نمبر 4 کاشف ملک سینٹر کے قریب فرنیچر کے کارخانے میں ملزمان نے گھس کر فائرنگ کر دی اور فرار ہو گئے، جس کے نتیجے میں 1 شخص جہاں بھاگ ہو گیا۔ مقتول کی شناخت 44 سالہ عبدالزاہد عبدالغنی کے نام سے ہوئی۔ SHO محمد مٹھل کے مطابق ابتدائی تفصیل میں معلوم ہوا کہ 2 موٹر سائیکل سوار ملزمان نے مقتول پر فائرنگ کی اور فرار ہو گئے۔ مقتول کو 3 گولیاں لگی۔ مقتول ڈیفنس فیز 2 کا رہائشی تھا۔ یہ 4 خبریں جو ہے نا یہ ایک ٹویٹ کے اندر آئی ہیں۔ اس کے اوپر جو ہے پھر ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے ایک ہمیں تحریر بھجوائی۔ آج کل میں دوستوں کی تحریر کے اوپر ہی گزارا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ ہے جی ان کا یہ خیال ہے، میں ان کے خیال سے شاید ایگری نہ کر پاؤں لیکن میں ان کا خیال ضرور پڑھ دیتا ہوں۔ باجوہ دور میں باجوہ ڈاکٹرائن کے تحت ایسے بے شمار ولاگرز کو پروموٹ کیا گیا جنہیں پنجابی سانج کو عوامی سطح پر مقبول بنانے کی ذمہ داری دی گئی تھی، لہٰذا انہیں یہ کھلی چھٹی دی گئی کہ وہ بھارتی پنجاب کے شہریوں سے یا ولاگر سے رابطہ تعلقات قائم کریں اور انہیں پاکستان بلائیں
اور ان کی فرمائش پر انہیں پاکستانی پنجاب کا چپا چپا دکھائیں اور انہیں ان کے من چاہے لوگوں سے ملوائیں۔ اس لیے اب حیران ہونے کی ضرورت نہیں کہ بھارتی اداروں نے اس سہولت کا فائدہ اٹھا کر پنجابی سانج کے پرچارکوں کے کور میں پاکستان میں ایسے نیٹ ورک بنا لیے ہوں جن کے ذریعے اب وہ پاکستان میں ایسی کارروائیاں آسانی سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ یہ تو ہے جی، میرا مطلب ہے کہ ان کا نقطہ نظر، میرا نہیں خیال۔ میرا خیال یہ ہے کہ 6,000 روپے یا 8,000 روپے مہینہ لے کے اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے چاچے مامے کو گالیاں بکنے والی جو ایک گندی نسل فیض حمید نے، آصف غفور نے اور وہ کیا نام تھا اس کا، ظہیر الاسلام نے یا شجاع پاشا نے اسٹیبلش کرتی ہے، اور اس کو کھلی چھٹی وہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، وہ پاکستان کو گالیاں دیں، وہ مطلب کہ آپ کو گالیاں دیں، اور ان کو کھلی چھٹی ہے، اس سے آپ کچھ بھی کروا سکتے ہیں۔ لاہور کے اندر ٹارگٹ کلنگ کا ریٹ جو ہے وہ 8 سے 20,000 روپے ہے، یعنی آپ نے کسی بندے کو سپاری دینی ہے تو اس کا ریٹ 8 سے 20,000 روپیہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہتھیار آپ کا ہوگا جو آپ اسے دیں گے، اور وہ آپ کو کام کرنے کے بعد آ کے بتا دے گا کہ کام ہو گیا۔ ادائیگی آپ تب کریں گے جب آپ کنفرم کر لیں گے کہ وہ بندہ قتل ہو گیا۔ یہ پچھلے دنوں انڈر ورلڈ کے ایک بندے سے میرا انٹریکشن ہوا تو اس نے بتایا کہ آپ دیکھیں کہ لاہور کے اندر کتنی مطلب کہ ڈیسپریٹ یوتھ پائی جاتی ہے جو اس طرح کے کاموں میں ملوث ہے۔ اس طرح کا کوئی بھی بچہ کسی بھی طریقے سے ہائر کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ سوچنے کے اندر بھی نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو سوشل میڈیا نے کنیکٹیوٹی جو ہے اس کو اس قدر آسان کر دیا ہے کہ اس کے لیے کوئی زیادہ تگ و دو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور نمبر 3، اگر آپ اس ملک کے اندر داعش کی ریکروٹمنٹ کا سٹائل دیکھیں اور جس طرح خواتین و حضرات ملک چھوڑ کے گئے، بچوں کو، فیملیوں تک کو چھوڑ کے شام اور عراق چلے گئے، اور یا جاتے ہوئے پکڑے گئے راستے میں سے، یا جانے کی کوشش کرتے ہوئے پائے گئے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب ایک ماہر نفسیات دہن جو ہے وہ سوشل میڈیا میں دوسری طرف بیٹھ کے کسی بندے کو ٹارگٹ کرتا ہے تو وہ کس طرح اس کو گھما دیتا ہے۔ میں خود کئی دفعہ گھوم جاتا ہوں، لوگوں کے مختلف قسم کو آپ کو گھیرتے ہیں نا، مختلف قسم کے سوالات، ٹھیک ہے۔ داعش کا طریقہ کار تھا نا کہ وہ مذہب کے اندر جو گرے ایریاز ہیں، تاریخ کے اندر، مذہبی تاریخ کے اندر جو گرے ایریاز ہیں، ان گرے ایریاز کو نکال کے تو آپ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کو تشکیک کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور تشکیک جو ہے وہ ابلیس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ایمان جو ہے وہ تیقن سے نکلا ہے، یقین سے نکلا ہے، اور جو تشکیک ہے وہ آپ کو شک میں مبتلا کر دیتی، تو شک آیا تو یقین گیا، ایمان گیا، تو اس کے بعد پھر آپ جو ہیں آپ سے جیسے مرضی کھیل لیا جائے۔ اور جب آپ کو باقاعدہ ٹارگٹ دینا ہو یا ٹارگٹ کرنا ہو تو پھر کتنا مشکل ہو جاتا ہے آپ کے گرد ایک ماحول بنانا، کہ آپ اس ماحول کے اسیر ہو کر پھر یہی کہیں جو اس دن زمان پار کے بعد اس 8 سالہ بچے نے کہا۔ تو بہرحال یہ بڑا خوفناک منظر کشی کی ہے واجد نظامی صاحب نے، اور میں نے مجید نظامی نہیں پڑھتا رہا شروع کے اندر جب تعارف نہیں ہوا تھا۔ تو بہرحال یہ والے واقعات ہیں جن کی ذمہ داری تھی، اگر وہ واقعی ہی مطلب دیکھیں نا، اسی سے جڑا ہوا واقعہ لے لینا وہ والا کہ جب 370 اور 35A جو تھا اس کو ختم کیا گیا تو اسلام آباد کے جو ہر سڑک کے اوپر اشتہار لگ گئے، اور اشتہار کس کے تھے؟ انڈیا کے ایک وزیر کے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی کیا ہے اور آزاد کشمیر بھی لیں گے۔ ان کے اس بیان کے اوپر مشتمل اشتہارات جو تھے وہ اسلام آباد کی ہر اہم سڑک کے ہر کھمبے کے اوپر لٹکا دیے گئے، اور شام تک وہ لٹکے رہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب ہم جیسوں نے کوئی ولاگ کیے اور شور مچایا اس کے اوپر تو وہ ہٹا دیے گئے۔ آج تک نہیں پتہ چلا کہ وہ کس نے لگوائے تھے، ٹھیک ہے۔ ڈی سی او نے کہا کہ جو اسے بھی نہیں پتہ، اور جو لگوایا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بے وطن شہری کے انہوں نے لگوائے تھے۔ تو اس احمق شخص نے جس نے یہ حماقت کی ہوگی، یا وہ بکا ہوگا، یا اس نے پرلی طرف سے پیسے پکڑ کے یہ بینرز لگوائے ہوں گے، اس کو کس انجام سے دوچار کیا گیا کہ نہیں؟
تو فیض حمید جا کے اجیت دوول سے مذاکرات ہار آیا اور اس کو لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ کر دی اور 370 آپ ریووک کر لیں، 35A بھی کر لیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے اور کچھ نہیں کہا گیا۔ تو یہ سارے سوالات ہیں نا جو اٹھتے ہیں اور جس کا جواب دینا ضروری ہے اگر کوئی اپنے آپ کو جواب پہ سمجھتا ہے تو۔ میں نے اپنے پاس سے کچھ نہیں کہا، جو دوستوں نے بھجوایا تھا وہ پڑھا ہے، یا ماجد نظامی صاحب نے جو کہا ہے وہ کیا ہے۔ میں پوائنٹ اوش پوچھتے میرے کو مار کھان کا کوئی حوصلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ماجد نظامی صاحب چونکہ جوان آدمی ہیں، وہ مارشل کھا سکتے ہیں، تو انہی سے رابطہ کر لیجیے گا۔ انہوں نے پبلک پلیٹ فارم پہ لکھا ہے اور میں نے پڑھنے کی جسارت کی ہے۔ بس اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔